15 अक्टूबर बुध की सुबह मैं तैयार होकर थाने पहुंचा तो कांस्टेबल हनीफ को मैंने बरामदे में बेचैनी से टहलते पाया। मैं उसके नज़दीक से गुजरा तो उसने मुझे सलाम किया और साथ चलते हुए मेरे कमरे में आ गया। ये अंदाज़ा कायम करने में मुझे कोई दुश्वारी महसूस नहीं हुई कि वो मुझसे कुछ कहना चाहता था। मैंने अपनी कुर्सी संभाली और हनीफ को भी बैठने के लिए कहा। वो कुर्सी खींचकर मेरे सामने बैठ गया। इस दौरान में मैं मुसलसल उसके चेहरे के तासुरात का जायज़ा ले रहा था। क्या बात है हनीफ? मैंने ठहरे हुए लहजे में दरियाफ्त किया। तुम काफ़ी उलझे हुए दिखाई दे रहे हो। एनी प्रॉब्लम? मलिक साहब, मुझे आपसे माफ़ी मांगना है, वो नदामत अमेज़ लहजे में बोला। ऐसा क्या कर दिया तुमने जिसके लिए माफ़ी मांगने की ज़रूरत पेश आ गई? मैंने कदरे सख्त लहजे में दरियाफ्त किया। क्या तुमने उस कमबख्त चोर को पकड़ने के बाद रिश्वत लेकर छोड़ दिया है? नहीं मलिक साहब, वह नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। मुझसे एक संगीन कोताही हो गई है। कैसी कोताही? मैंने सवालिया नज़र से उसे घूरा। उसने जवाब देने की बजाय अपनी जेब में से एक अंगूठी निकालकर मेरी जानिब बढ़ा दी। मैंने मज़कूरा अंगूठी को अपने हाथ में लेकर उसका मुआयना किया। वो चांदी की धात से तैयार करदा एक खूबसूरत अंगूठी थी जिसमें एक तरतीब से 3 छोटे छोटे नगीने जड़े हुए थे, जिनमें एक यमनी अकीक, दूसरा सुर्ख मरजान और तीसरा बिल्ली की आंख से मुशाबे कैट्स आई यानी लहसनिया था। मेरे मोहतात अंदाजे के मुताबिक इनमें से हर नगीना 2 से 2.5 कैरेट वज़न का था। ये तुम्हें कहाँ से मिली? मैंने सरसराती हुई आवाज़ में इस्तफसार किया। 2 रोज़ पहले जब हम हाशू के घर में मौजूद थे और आप हाशू की लाश का मुआयना कर रहे थे तो मैं दूसरे कमरे में गया था जहाँ पर मैंने वो मसरूका संदली बॉक्स देखा था। वो वजाहत करते हुए बोला, इसी कमरे में मुझे ये अंगूठी पड़ी हुई मिली थी। मैंने इस ख्याल से अंगूठी को अपनी जेब में रख लिया था कि बाद में आपके हवाले कर दूंगा। बस फिर यह मेरे जहन से निकल गई। लम्हाती तौक़ुफ़ करके उसने पशेमानी भरी नज़र से मुझे देखा और अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, यह अंगूठी मेरे जहन से तो निकल गई थी मगर मेरी जेब में मौजूद रही। कल जब मेरी बीवी मेरे कपड़े धोने लगी तो उसने आदतन मेरी जेबों की तलाशी ली, जिसके नतीजे में यह अंगूठी उसके हाथ लग गई। पिछली रात उसने मुझे इस अंगूठी के बारे में बताया और आज सुबह ही सुबह मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो गया। मैंने तहम्मुल और बुर्दबारी से हनीफ की वजाहत सुनी और जब वो अपनी कहकर खामोश हुआ तो मैंने मुअतदिल अंदाज में कहा, तुम्हें नादम या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देर आए दुरुस्त आए। शुक्रिया मलिक साहब, वो सुख का सांस खारिज करते हुए बोला। मैं तो डर रहा था कि इस गफलत पर आप मुझे बहुत ज़्यादा डांटेंगे। गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता हनीफ, मैंने गंभीर अंदाज में कहा। इंसान ख़ता का पुतला है। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी छोटी और कभी बड़ी गलती ज़रूर करता है। ये एक आम और नॉर्मल सी बात है, लेकिन ऐसी ख़ताओं से सबक सीखना ही इंसानियत है। मेरी बात समझ रहे हो ना? जी मलिक साहब, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। फिर पूछा, अब इस अंगूठी का क्या करना है? इसके मालिक की तलाश, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। अगर ये अंगूठी मरहूम हाशू की है तो फिर इसकी दरियाफ्त से ज़ेरे तफ्तीश केस को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचने वाला, और अगर यह हाशू की मलकियत नहीं तो तब अगलब इम्कान इसी बात का है कि ये उसी रजील चोर की ज़ात से ताल्लुक़ रखती है जिसने चौधरी के हवेली से संदली बॉक्स चुराया और हाशू को कत्ल करके जंगल के रास्ते कहीं फ़रार हो गया। इस अंगूठी की मदद से मैं सांस हमवार करने के लिए थमा, फिर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कहा, इस अंगूठी के ज़रिए इसके मालिक की शनाख्त फिर उसकी तलाश का काम आसान हो जाएगा। हमारे दरमियान ये अहम गुफ्तगू जारी ही थी कि सब इंस्पेक्टर फजलदाद फरीदाबाद से लौट आया। मैंने फ़ौरन उसे अपने कमरे में बुला लिया और पूछा, क्या रिपोर्ट है फजलदाद? फजलदाद की आमद के साथ ही कांस्टेबल हनीफ मुझसे इजाज़त लेकर कमरे से निकल गया था। सब इंस्पेक्टर ने मेरे इस्तफसार के जवाब में बताया, मलिक साहब, जेदे की बीवी ने आपसे किसी किस्म की गलत बयानी नहीं की। जेदा 12 तारीख की शाम फरीदाबाद अपनी चाची नज़ीरा के घर पहुंचा था और गुज़िश्ता रोज़ दोपहर के बाद
وہ وہاں سے واپسی کے لیے روانہ ہو گیا تھا، لہٰذا کل رات تک اسے اپنے گھر پہنچ جانا چاہیے تھا۔ اس کی بیوی رانی نے بھی مجھے یہی بتایا تھا۔ میں نے سپاٹ آواز میں کہا، اگر وہ گزشتہ رات بخت پور آ گیا ہے تو پھر مجھ سے ملنے تھانے کیوں نہیں آیا؟ تم ذرا اسے تھانے لانے کا بندوبست کرو، پھر میں خود اس سے پوچھ لوں گا کہ پولیس کے معاملات میں اتنی سستی کیوں۔ جی ٹھیک ہے ملک صاحب۔ فضل داد اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور مضبوط لہجے میں بولا، میں ابھی آپ کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں۔ فضل داد میرے کمرے سے نکلا اور 2 منٹ کے بعد دوبارہ میرے پاس آ گیا۔ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں پوچھا، کیا ہوا فضل داد، سب خیریت تو ہے نا؟ جی ملک صاحب، وہ بڑے اطمینان سے بولا، کسی بندے کو جیدے کی طرف بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی تھانے پہنچ گیا ہے۔ اوہ، یہ تو بہت اچھا ہوا، میں نے ایک طویل اور آسودہ سانس لیتے ہوئے کہا۔ بھیجو اسے اندر، میں اس کی خبر لیتا ہوں۔ فضل داد نے فوراً سے پیشتر میرے حکم کی تعمیل کر دی۔ جیدہ میرے سامنے ہاتھ باندھ کر باادب با ملاحظہ ہوشیار کھڑا ہو گیا۔ اس کی عمر 30 سے متجاوز تھی۔ وہ گھنگرالے بالوں والا عام سی شکل و صورت کا مالک تھا، تاہم اس کی شخصیت میں 2 چیزیں بہت نمایاں تھیں۔ نمبر 1، اس کا حد سے زیادہ قداور ہونا، وہ 6.5 فٹ سے بھی کچھ اوپر ہی تھا۔ نمبر 2، اس کا حد سے بڑھ کر دبلا پتلا ہونا۔ اس کی ساخت کو دیکھ کر ذہن میں ایک ہی لفظ ابھر رہا تھا جو اس کی شخصیت سے لگا بھی کھاتا تھا، یعنی لم ڈھینگ۔ فضل داد کی رپورٹ کے مطابق جیدہ اپنی چاچی سے ملنے فرید آباد ہی گیا تھا۔ علاوہ ازیں رانی نے اسے یہاں کے حالات کے بارے میں تفصیلاً بتا دیا تھا۔ جیدے، تم رات ہی کو تھانے کیوں نہیں آئے؟ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر سوال کیا۔ میں نے تمہاری بیوی کو تاکید بھی کی تھی کہ تم جیسے ہی فرید آباد سے واپس آؤ وہ فی الفور تمہیں تھانے بھیج دے، پھر ایسی غفلت اور غیر ذمہ داری کیوں؟ تھانے دار صاحب، کل دن میں مجھے ہلکا ہلکا بخار تھا، اس نے بتایا۔ چاچی نے مجھ سے کہا بھی کہ میں 1 دن اور اس کے پاس رک جاؤں، لیکن میں نکل آیا۔ گھر پہنچنے تک میں پوری طرح بخار کے لپیٹے میں آ چکا تھا۔ رانی نے مجھے آپ سے ہونے والی ملاقات کے بارے میں بتا دیا تھا اور میں نے یہی سوچا تھا کہ صبح تک طبیعت سنبھل جائے گی تو میں آپ سے ملنے تھانے چلا جاؤں گا، لیکن صبح اٹھنے کی میری ہمت نہ ہوئی۔ خیر، اس نے رک کر 2-3 گہری سانسیں لیں، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بتانے لگا، بس جی، میں کسی طرح آپ کے پاس پہنچ ہی گیا ہوں۔ اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں آ رہا تو خود چیک کر لیں، مجھے اس وقت بھی اچھا خاصا بخار ہے۔ جیدے کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ مجھ سے جھوٹ نہیں بول رہا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے تمہاری بات پر بھروسہ ہے، میں تم سے چند اہم سوالات پوچھنا چاہتا ہوں، اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دے دینا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ کسی قسم کی غلط بیانی نہیں کروں گا، وہ چٹانی انداز میں بولا۔ تمہارے فرید آباد جانے کے بعد بخت پور میں کئی ایک افسوسناک واقعات پیش آئے ہیں۔ میں نے جیدے کے چہرے پر نگاہ جما کر کہا، حویلی سے ایک قیمتی باکس چورا لیا گیا جس کے صدمے میں بڑے چودھری صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد باکس چورانے والے چور نے ہاشو کو قتل کرنے کے بعد دریا پار کیا اور گھنے جنگل میں کہیں غائب ہو گیا، اور اس بدبخت نے تمہیں اس کیس میں پھنسانے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ اب تم مجھے بتاؤ گے کہ بخت پور میں تمہارا دشمن کون ہے؟ میری تو خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے، وہ بے حد الجھن زدہ انداز میں بولا۔ رانی نے مجھے یہاں پیش آنے والے واقعات کے بارے میں بتایا ہے۔ سچ پوچھیں تو میری کسی بھی شخص سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ میں نہیں جانتا میرا رومال جنگل میں کیسے پہنچ گیا۔ رانی کی زبانی مجھے پتہ چلا ہے کہ چند روز پہلے تم ٹیوب ویل پر نہا رہے تھے تو تمہارے کپڑوں کے ساتھ رکھا ہوا یہ رومال اچانک غائب ہو گیا تھا۔ میں نے بدستور اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے استفسار کیا، کیا اس دن تم ٹیوب ویل پر اکیلے ہی نہا رہے تھے؟ نہیں جی، وہ نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا، میرے ساتھ 3 لوگ اور بھی نہا رہے تھے۔ وہ تینوں کون تھے؟ میں نے کہا، مجھے ان کا نام بتاؤ۔ شوکت، جیرا اور منظور، اس نے جواب دیا۔ کیا تم نے ان تینوں سے اپنے رومال کے بارے میں دریافت کیا تھا؟ میں نے تیز لہجے میں سوال کیا۔ میں نے شوکت اور منظور سے پوچھا تھا، جیدے نے بتایا۔ انہوں نے اپنے کپڑوں میں بھی میرے رومال کو تلاش کرنے کی کوشش کی تھی مگر وہ کہیں بھی نہیں ملا۔ تم نے جیرے سے کیوں نہیں پوچھا؟ میں نے اسے گھورا۔ جناب، میں نہا کر فارغ ہوا
اور کپڑے پہننے لگا تو اسی وقت مجھے اپنے لباس میں رومال کہیں نظر نہیں آیا، اور تب تک جیرا وہاں سے جا چکا تھا، اس لیے میں اپنے رومال کی گمشدگی کے بارے میں اس سے نہیں پوچھ سکا تھا۔ البتہ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک بوجھل سانس لی، پھر اپنی بات پوری کرتے ہوئے کہا، البتہ اگلے دن جب جیرا مجھے نظر آیا تو میں نے اس سے اپنے رومال کے گم ہو جانے کا ذکر کیا تھا، لیکن اس حوالے سے اس نے اپنی مکمل لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے مجھ سے ہمدردی جتائی تھی۔ رومال کوئی بہت ہی قیمتی شے نہیں تھی، اس لیے میں بھی اسے بھول بھال گیا، لیکن اس گمشدہ رومال نے تمہارا تعاقب کیا، جس کی وجہ سے تم اس وقت تھانے میں حاضر ہو، میں نے معتدل انداز میں کہا، اور پھر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کریدنے والے لہجے میں پوچھا، کیا تمہیں انگوٹھی وغیرہ پہننے کا شوق نہیں ہے؟ تمہارے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں خالی نظر آ رہی ہیں۔ بات کے اختتام پر میں نے اس کے ہاتھوں کی طرف اشارہ بھی کر دیا۔ نہیں جناب، مجھے کبھی ایسا شوق نہیں رہا، وہ دو ٹوک لہجے میں بولا۔ تمہارا تعلق بخت پور سے ہے، لہٰذا ہاشو سے تو تمہاری اکثر ملاقات ہوتی رہتی ہوگی۔ میں نے ایک اور زاویے سے اسے گھسنے کی کوشش کی۔ کیا کبھی تم نے ہاشو کی انگلیوں میں کوئی انگوٹھی یا انگوٹھیاں دیکھی تھیں؟ جب میں نے کمرے کے اندر ہاشو کی اکڑی ہوئی لاش کا تفصیلی معائنہ کیا تو مجھے اس کے ہاتھوں کی کسی بھی انگلی میں کوئی انگوٹھی نظر نہیں آئی تھی۔ جیدے سے میں نے یہ سوال محض اس لیے کیا تھا تاکہ اس انگوٹھی کی تاریخ اور جغرافیے سے آگاہی حاصل کر سکوں، جو کانسٹیبل حنیف کو ہاشو کے گھر کے ایک کمرے سے ملی تھی۔ 3 نگوں والی مذکورہ انگوٹھی میری میز کی دراز میں رکھی ہوئی تھی۔ جیدے نے ایک بار پھر نفی میں اپنی گردن کو حرکت دی، پھر سادہ سے لہجے میں بولا، نہیں جناب، میں نے ہاشو کو کبھی انگوٹھی پہنے نہیں دیکھا تھا، اور اس انگوٹھی کے بارے میں تم کیا کہو گے؟ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا، اور 3 خوبصورت نگینوں سے مزین چاندی کی وہ انگوٹھی جیدے کے سامنے رکھ دی۔ مذکورہ دلکش انگوٹھی پر نگاہ پڑتے ہی اس کی آنکھوں میں شناسائی کی مخصوص چمک پیدا ہوئی، پھر وہ جذبات سے معمور بکھری ہوئی تصدیقی آواز میں بولا، یہ انگوٹھی تو جیرے کی ہے تھانے دار صاحب۔ میں ایک آسودہ سانس لے کر رہ گیا۔ جیدے کے سنسنی خیز انکشاف نے میرے دماغ اور بدن کو بہت زیادہ متحرک کر دیا تھا۔ میں نے زبان بندی کی تاکید کے ساتھ اسے جانے کی اجازت دے دی تاکہ وہ گھر جا کر آرام کر سکے۔ اس کی حالت اس وقت بہت خراب نظر آتی تھی۔ وہ میرا شکریہ ادا کر کے رخصت ہو گیا۔ جیدے کے جانے کے بعد میں نے سب انسپیکٹر کو دوبارہ اپنے پاس بلایا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، فضل داد، جیدے کو لانے کے لیے تو تمہیں کوئی بندوبست نہیں کرنا پڑا تھا، لیکن مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا۔ اب مجھے بخت پور کے ایک وسنیک نذیر حسین عرف جیرے کی ضرورت ہے۔ تم میری بات سمجھ گئے نا؟ جی ملک صاحب، وہ مستعدی سے بولا، میں جیرے کو پکڑ کر لاتا ہوں۔ میں نے اسے جانے کی اجازت دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے۔ 2 گھنٹے کے بعد فضل داد خالی ہاتھ واپس آ گیا۔ میرے استفسار پر اس نے بتایا، ملک صاحب، جیرا اس وقت گاؤں میں موجود نہیں ہے۔ وہ کہاں گیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ رسول نگر، اس نے بتایا۔ میں نے جیرے کی بوڑھی ماں کریم بی بی سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کی ہیں۔ جیرا اپنی چھوٹی بہن رخسانہ سے ملنے رسول نگر گیا ہے۔ میں نے کریم بی بی کو ہدایت کر دی ہے کہ جیرا رسول نگر سے جیسے ہی واپس آئے وہ اسے تھانے بھیج دے۔ یہ ہدایت کافی نہیں ہے فضل داد، میں نے اضطراری انداز میں کہا۔ رسول نگر وزیر آباد کا علاقہ تھا اور یہ دوسرے ضلع میں واقع تھا۔ بخت پور سے رسول نگر تک کا اچھا خاصا فاصلہ تھا۔ سب انسپیکٹر نے میری بات کے جواب میں کہا۔ وہ خاصاً الجھ گیا تھا۔ میں سمجھا نہیں ملک صاحب، کیا کریم بی بی سے تم نے پوچھا کہ جیرا کب رسول نگر گیا ہے؟ میں نے سب انسپیکٹر کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ جی ملک صاحب، اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور بتایا۔ کریم بی بی کا کہنا ہے کہ جیرا 12 تاریخ یعنی اتوار کی صبح گھر سے روانہ ہوا تھا۔ میں نے تیز آواز میں استفسار کیا، اور اس کی واپسی؟ اس بارے میں کریم بی بی نے حتمی طور پر کچھ نہیں بتایا، فضل داد نے جواب دیا۔ اس کا کہنا ہے کہ جیرا منموجی اور اپنی مرضی کا مالک ہے، جب اس کا جی چاہے گا لوٹ آئے گا۔ جیرے کے گھر میں کل کتنے افراد رہتے ہیں؟ میں نے ایک فوری خیال کے تحت سوال کیا۔ صرف جیرا اور اس کی بوڑھی ماں کریم بی بی۔ فضل داد نے بتایا کہ جیرے کے باپ اسحاق کا کافی عرصے پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ اولاد میں صرف یہی دونوں بہن بھائی ہیں، یعنی جیرا اور رخسانہ۔ رخسانہ جیرے سے 3 سال چھوٹی ہے اور رسول نگر میں اس کی شادی ہوئی ہے۔ جیرا اپنی بہن کی سسرال گیا ہے۔
یہ جیرا کرتا کیا ہے؟ میں نے پرسوچ انداز میں پوچھا۔ اس کے کام کاج کے بارے میں کچھ پتہ چلا؟ جیرا نے اپنی پوری زندگی میں مستقل مزاجی کے ساتھ ٹک کر کوئی کام نہیں کیا۔ فضل داد نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، کبھی ایک کام تو کبھی دوسرا، اور زیادہ تر وہ فارغ ہی رہتا ہے۔ اس قسم کے لوگ خطرناک اور ناقابل اعتبار ہوتے ہیں، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ چودھری حیات علی مرحوم کی حویلی میں اتوار اور پیر کی درمیانی رات منقش صندلی باکس کی چوری والا واقعہ پیش آیا تھا، جس کی رپورٹ اگلی صبح یعنی 13 اکتوبر پیر کو چودھری ظفر نے تھانے میں درج کرائی تھی۔ اسی روز دوپہر میں چودھری حیات کا انتقال ہو گیا۔ یہ سارے حالات تمہارے علم میں ہے نا؟ جی ملک صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں ہر چیز سے اچھی طرح آگاہ ہوں۔ اسی دن میں ہاشو کے مکان کے اندر سے مسروقہ صندلی باکس اور ہاشو کی اکڑی ہوئی لاش بھی برآمد کی تھی۔ میں نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، میرے تجربے اور مشاہدے کی تصدیق پوسٹ مارٹم رپورٹ نے کر دی ہے، یعنی ہاشو کو 12 اور 13 اکتوبر کی درمیانی رات زہر دے کر ہلاک کیا گیا تھا۔ اس صورتحال میں 12 سے 14 گھنٹے ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ مطلب یہ کہ 12 اکتوبر نصف شب سے 13 اکتوبر کی دوپہر تک، کیونکہ اسی عرصے میں یہ ساری سنسنی خیز واقعات رونما ہوئے ہیں، جیسا کہ چودھری حیات علی کا صندلی باکس چوری ہونا، ہاشو کا حسرت ناک انداز میں موت کو گلے لگانا اور چودھری حیات کا اس دنیا سے اٹھ جانا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، وہ تذبذب بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، لیکن میں یہ سمجھ نہیں پا رہا کہ آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ میرے دماغ میں تو مجرم چل رہا ہے فضل داد، میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ اس حوالے سے اب تک 2 نام سامنے آ چکے ہیں، نمبر 1 جیدہ، نمبر 2 جیرا۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک آسودہ سانس لی، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، جیدہ اور جیرا، جیدے اور جیرے میں صرف دال اور رے ہی کا فرق ہے۔ اگر جیدے کا دال کو ہٹا کر اس کی جگہ رے لگا دیا جائے تو وہ جیرا بن جائے گا۔ جیدہ 12 اکتوبر کی دوپہر فرید آباد روانہ ہوا تھا اور جیرا اسی تاریخ کی صبح رسول نگر گیا تھا، یعنی ان واقعات سے پہلے وہ دونوں بخت پور سے باہر نکل گئے تھے، لیکن حالات و واقعات اور شواہد نے ان دونوں کو شک کے دائرے کے اندر قید کر دیا ہے۔ بہرحال میں نے جیدے سے تو پوچھ تاچھ کر لی ہے اور وہ مجھے قصوروار نظر نہیں آتا، البتہ جیرے کا انٹرویو باقی ہے۔ آپ کی بات میں وزن ہے ملک صاحب، فضل داد سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولا۔ جیدے کی چاچی نذیرہ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اس کا بھتیجا 12 اکتوبر کی شام سے لے کر 14 اکتوبر کی دوپہر تک اس کے گھر میں موجود تھا، لہٰذا ان واقعات میں اس کے ملوث ہونے کا تو امکان نہیں ہو سکتا، مگر یہ جیرا ابھی تک شک کے حلقے میں بند ہے اور اس کے خلاف مجھے بڑا ثبوت بھی مل چکا ہے، میں نے گھمبیر انداز میں کہا، اور سب انسپکٹر کو 3 نگینوں والی انگوٹھی کے بارے میں بتانے کے بعد ان الفاظ میں اضافہ کیا، فضل داد، میں ہر صورت میں جیرے کو اپنے تھانے کی حوالات میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تم ابھی اور اسی وقت وزیر آباد روانہ ہو جاؤ اور رسول نگر سے جیرے کو گرفتار کر کے یہاں لے آؤ، باقی کی باتیں میں خود اس سے کر لوں گا۔ جو حکم ملک صاحب، وہ فرما برداری سے بولا۔ میں ابھی نکل جاتا ہوں اور چاہے جتنی بھی دیر ہو جائے میں جیرے کو اپنے ساتھ لے کر ہی لوٹوں گا۔ کل کا سورج غروب ہونے سے پہلے جیرا آپ کو حوالات کی آہنی سلاخوں کے پیچھے نظر آئے گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ اور ایک بات کا خاص طور پر خیال رکھنا کہ یہ معاملہ راز میں رہے، میں نے تاکیدی انداز میں کہا۔ جب تک جیرا قانون کی گرفت میں نہیں آ جاتا کسی کو یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ ہم نے اس کے حوالے سے کیا سوچ رکھا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ سمجھ گیا ملک صاحب، وہ پرعزم انداز میں بولا۔ آپ بے فکر ہو جائیں، میں شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ فضل داد کے جانے کے بعد میں نے لنچ کیا، پھر ظہر کی نماز بھی اپنے کمرے میں ادا کی، اور اس دوران میں میرے ذہن کے ایک خفیہ خانے میں تحقیق و تفتیش کا عمل مسلسل جاری تھا۔ جب سے میں نے ان جلے کاغذ کے ٹکڑوں کی آدھی ادھوری تحریر کی چند جھلکیاں دیکھی تھیں، میرے ذہن کے اس خفیہ خانے میں کھلبلی مچی ہوئی تھی اور میں کسی نتیجے پر پہنچنے کے لیے بے چین تھا۔ اپنی اسی بے قراری اور اضطراب کے باعث میں نے چودھری ظفر سے ایک سیر حاصل ملاقات کا فیصلہ کیا۔
چودھری حیات علی کی تدفین ہو چکی تھی۔ میں 13 اکتوبر کی دوپہر جب چودھری حیات کی موت واقع ہوئی تھی تو اسی وقت حویلی گیا تھا اور چودھری ظفر اور چودھری رؤف سے میری ملاقات بھی ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد میں اس طرف نہیں جا سکا۔ میں نے اپنے عملے کے کسی بندے کو ساتھ لے جانا ضروری نہ سمجھا اور اکیلا ہی حویلی پہنچ گیا۔ وہاں جا کر مجھے معلوم ہوا کہ چودھری ظفر حویلی میں موجود نہیں۔ میں واپسی کے لیے پلٹ ہی رہا تھا کہ چودھری رؤف حویلی کے اندر سے نمودار ہوا۔ مجھ پر نظر پڑی تو وہ تیزی سے میری جانب بڑھا اور خاصے پرخلوص لہجے میں بولا، آئے آئے ملک صاحب، تشریف لائیں۔ میں نے چودھری رؤف سے بھرپور مصافحہ کیا اور سرسری انداز میں کہا، میں ایک کام سے کہیں گیا ہوا تھا، واپسی میں ادھر سے گزر رہا تھا تو سوچا چودھری ظفر سے بھی ملتا چلوں، مگر ابھی مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ حویلی میں موجود نہیں ہے۔ ظفر بھائی حویلی میں موجود اس لیے نہیں ہے کہ وہ آج صبح ہی کسی ضروری کام سے لاہور گئے ہیں، چودھری رؤف نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا، لیکن اس حویلی میں ظفر بھائی کے علاوہ اور لوگ بھی موجود ہیں۔ اگر آپ ان کے ساتھ تھوڑا وقت گزار لیں گے تو انہیں خوشی ہوگی۔ امی جی کئی بار آپ کا پوچھ چکی ہے۔ اگرچہ چودھری رؤف نے بڑے معتدل انداز میں بات کی تھی، لیکن اس کے الفاظ کے پیچھے چھپا ہوا شکوہ مجھ سے پوشیدہ نہیں رہا تھا۔ میں نے حیرت بھرے انداز میں سوال کیا، چودھرائن جی میرا کیوں پوچھ رہی تھیں؟ سب خیریت تو ہے نا؟ رؤف کی امی جی یعنی مرحوم چودھری حیات علی کی دوسری بیوی اور چودھری ظفر کی سوتیلی ماں نرگس تھی۔ اگر نرگس نے کئی بار مجھے یاد کیا تھا تو اس کا مطلب یہی تھا کہ اس کے دل و دماغ میں کچھ خاص اور انوکھا چل رہا تھا۔ خیریت کہاں ملک صاحب؟ چودھری رؤف نے میرے استفسار کے جواب میں کہا، جس عورت کے سر کا سائیں اس دنیا سے رخصت ہو جائے اس پر کیا گزرتی ہے اس کا اندازہ آپ کو بخوبی ہوگا۔ بڑے چودھری صاحب کی موت نے امی جی کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ لمحاتی توقف کر کے پھر معذرت خانہ انداز میں بولا، معاف کر دینا ملک صاحب، میں بھی کتنا بے وقوف ہوں کہ حویلی کے گیٹ پر کھڑے کھڑے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ آپ اندر آ جائیں، پھر آرام سے گفتگو کرتے ہیں۔ امی جی سے بھی ملواتا ہوں، آپ سے چند باتیں کر کے ان کا دل بہل جائے گا۔ میں چودھری رؤف کی اس خلوص بھری پیشکش کو رد نہ کر سکا اور اس کی معیت میں چلتے ہوئے ہمدردانہ انداز میں کہا، بڑے چودھری صاحب کی موت کا مجھے بھی بڑا دکھ ہے، لیکن کیا کریں، جس کی جتنی لکھی ہوتی ہے وہ گزارنے کے بعد ایک دن اسے واپس تو جانا ہی ہوتا ہے۔ یہی اس دنیا کا دستور ہے چودھری صاحب۔ اگرچہ میں نے مبنی بر حقیقت بات کی تھی، لیکن چودھری رؤف نے میرے خیالات کے جواب میں ایک لفظ نہیں کہا۔ میں اس کی رہنمائی میں اسی عظیم الشان بیٹھک میں پہنچ گیا جہاں 2 روز پہلے بھی آ چکا تھا۔ چودھری رؤف نے مجھے ایک صوفے پر عزت سے بٹھانے کے بعد کہا، ملک صاحب آپ تشریف رکھیں، میں امی جی کو آپ کی آمد کے بارے میں بتا کر آتا ہوں۔ میں نے اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ چودھری رؤف بیٹھک سے نکل کر حویلی کے اندرونی حصے میں غائب ہو گیا۔ 10 منٹ کے بعد 2 ملازمین سامان خور و نوش سے لدی پھندی ٹرے اٹھائے بیٹھک میں داخل ہوئے اور انہوں نے وہ ساری اللہ کی نعمتیں میرے سامنے میز پر چن دیں، اور جیسے وہ خاموشی سے آئے تھے ویسے ہی چپ چاپ واپس چلے گئے۔ 5 منٹ مزید گزرے تو چودھری رؤف اپنی والدہ نرگس کے ہمراہ وہاں پہنچ گیا۔ چودھری مرحوم کی بیوہ چودھرائن کو میں آج پہلی مرتبہ دیکھ رہا تھا۔ وہ بلا شبہ ہزاروں میں نہیں بلکہ لاکھوں میں ایک تھیں۔ سوگواریت نے اس کے حسن کو سوا کر دیا تھا۔ مجھے یہ سمجھنے میں کسی دقت سے نہیں گزرنا پڑا کہ مرحوم چودھری حیات علی کیوں نرگس پر ریشہ ختمی ہو گیا تھا۔ نرگس کا آبدار جوبن کسی بھی مرد کے دل کو تہو بالا کرنے کی طاقت رکھتا تھا۔ چودھری رؤف سے حویلی کے گیٹ پر میری الیک سلیک ہو چکی تھی۔ نرگس نے مجھے سلام کیا، پھر دونوں ماں بیٹا میرے سامنے لگے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئے۔ نرگس نے بڑی شائستگی سے کہا، ملک صاحب آپ کچھ لے کیوں نہیں رہے؟